अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। आज ज़मीनी इंतखाबात तो पाकिस्तान भर में 21 टोटल अगर हम बात करें तो 21 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है, जिसमें से 16 प्रोविंशियल असम्बलीज़ की और 5 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं। ट्रेंड की बात करें तो ज़मीनी इंतखाबात में वैसे ही जो टर्न आउट है वो काफ़ी कम रहता है। उसकी वजह यही है कि वो जनरल इलेक्शन का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है और अपना एक फ्लेवर भी होता है, मगर दूसरी तरफ जो जनरल इलेक्शन की हमने सूरत हाल देखी और जिस तरह से जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का एक पड्डा पड़ा रहा और उसके बाद जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, उसके बाद एक तवातुर के तवील अरसे 2 दिन 4 दिन हमारे पर रिजल्ट ही नहीं थे और जब रिजल्ट आए, बहरहाल जो कुछ हुआ, खुद नून लीग के जो कुछ अंदर के लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में या मुलाकातों में यही बताते हैं कि वो 15 या 17 सीटें जीते हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ, खुद जावेद लतीफ़ साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि जो उनके साथ हुआ, कहते हैं मैंने कहा मेरा हल्का खोलो तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब का भी खुलेगा, तो वो खामोश होकर बैठ गए। क्या मतलब है इन चीज़ों का? हमें और आप इन चीज़ों को सब समझते हैं, लेकिन क्या यही वजह रही? दूसरी तरफ जब आप इलेक्शन से पहले कह दें कि इंटरनेट सर्विस बंद होगी, मोबाइल सर्विस बंद होगी, तो फिर सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही होगी। और दूसरी बात यह कि जो अभी तक के नताइज आ रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी बनके नहीं उभरी तो इस 2 माह में इलेक्शन करने के बाद उसने कौन सा ऐसा तीर मारा, या फिर वो ट्रेंड सिर्फ ये था कि एक जो पूरा जमात है उसको वोट दे दें। और अगर इलेक्शन वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने थे या होने की ख्वाहिश थी तो फिर इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बंद करने का क्या जवाब बनता था। और अब नून लीग का आगे का सियासी बयानिया क्या होगा, नवाज शरीफ साहब का क्या होगा, इन चीज़ों पर जो पोलिटिकल मुकम्मल तौर पर सिनेरियो है उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सर मुझे बताएगा कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए, अब कोई माने या कोई ना माने, कोई तस्लीम कर ले खंदा पेशानी से या कोई तस्लीम ना करे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं। उसको देखते हुए जो आज जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 21 सीट पे और बजाय नून लीग बहुत सारी सीट्स पर आगे जा रही है, ये 2 महीने में कोई कारनामा किया है ऐसा नून लीग ने जो लोग सोचे कि जी अब हमने इसी को वोट देना है, या वही वाला ट्रेंड है कि जी हुक्मरान जमात है वोट पड़ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया बीबी। देखिए, एक तो आपने खुद ही वजह बयान कर दी कि जो ज़िमनी इलेक्शंस नॉर्मली ये रिवायत रही है कि जिसकी हुकूमत होती है उसी के ज़िमनी इलेक्शन होता है। बहरहाल इस रिवायत से हटकर भी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन जो आज का इलेक्शन है मैं समझता हूँ कि उसमें बुनियादी एक वजह जो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई का वर्कर है वो उस तरह नहीं निकला बाहर जिस तरह 8 फरवरी को वो निकला था, नंबर 1। अब उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक वही वजूहात है जी कि वो लीडर तो अंदर है, पता नहीं उसने बाहर आना है, कब आना है, नहीं आना है, व्हाटएवर। तो एक तरह की मैं समझता हूँ, जो मैंने फील किया कि एक मायूसी थी उसके वोटर में, नंबर 1। दूसरा ये याद रहे कि ये इलेक्शन जो ज़िमनी हुए हैं ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं हुए, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हुए। उससे भी कुछ लोगों को होता है कि लोग कहते हैं यार पीटीआई तो है नहीं। सो मैं समझता हूँ कि ये दोनों अवामिल थे जौन से। और देखें, इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है, अभी तो खैर अभी नताइज आ रहे हैं, हतमी नतीजा आएगा तो उस पर बात फिर करेंगे कि एक तो वोटर टर्न आउट बहुत कम था, ज़िमनी इलेक्शनों में कम होता है, लेकिन जो मैं मीडिया पे खबरें देख रहा था कि वोटर टर्न आउट के प्रोपोर्शनेट उतना वोट जौन सा वो ज्यादा निकल रहा है। अब आई डोंट नो कि इसमें क्या मैजिक है, को मैजिक स्टिक है, ये क्या, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पर कि वोट जो पीटीआई का वोटर है ना, वो मैंने जो लोगों से मालूमात ली कि वो वोटर घर बैठा रहा है, और मुस्लिम लीग का वोटर जो था उसको उसके उम्मीदवार निकालने में कामयाब हो गए हैं। मैं ऐसे देखता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन सर 2 चीजें, एक तो आपने कहा कि लीडर उनका अंदर बैठा हुआ है तो मायूसी थी, लीडर तो 8 फरवरी को भी अंदर ही बैठा हुआ था, लेकिन आपने देखा कि पीटीआई के जो वोटर था वो बड़ी तादाद में निकला, और जबकि टर्न आउट ज्यादा नहीं था, इसका मतलब ये नून लीग का वोटर उस बड़ी तादाद में नहीं निकला था, पीटीआई का वोटर निकला था। दूसरा आपने कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, बेशक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन उसमें भी वो इंडिपेंडेंट थे,
لیکن ابھی بھی سنی اتحاد کونسل کا بھی مطلب. تو تیسری ایک وجہ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا ووٹر مایوس ہوا ہے, جو اس نے 8 فروری کو ووٹ ڈالا, جس طرح سے وہ نکلا اور جس کو ڈالا اس کی حکومت نہیں بنی, یہ ایک مایوسی کا فیکٹر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. چونکہ اب دوسری میں عرض کرنا چاہوں جو آپ نے 8 فروری کا فرمایا کہ دیکھیے 8 فروری کو بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا اور اس امید سے نکلا کہ ان کے ووٹ کی طاقت سے ان کا شاید لیڈر باہر آ جائے گا, ایک یہ بھی میں سمجھتا ہوں. لیکن جب وہ دیکھا کہ انہوں نے اس الیکشن میں ضمنی میں, اب ظاہر ہے 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے ہیں الیکشن کو بھی ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ بھی ان کا جو ووٹ تھا, ان کے ووٹ میں وہ ووٹ جو تھا جو 8 فروری کو پڑا, وہ ان کے لیڈر کو ان معنوں میں کوئی ریلیف نہیں دے سکا. اس سے بھی مایوسی پھیلی. تو یہ آپ کی بات نہ ریلیف دے سکا نہ حکومت بن سکی. جی میں نے کہا نہ ریلیف دے سکا ان کے لیڈر کو, نہ حکومت بن سکی. ہاں یہ چیزیں جو سی تھی نا, حکومت تو ویسے ان کو اگر بنانا چاہتے تو وہ بنا سکتے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی کی انہوں نے. جب زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کیا تھا تو ان کو یہ آفر قبول کرنی چاہیے تھی. دیکھیں سیاست میں تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے. آپ بے شک اپنے پرنسپلز پر قائم رہیں, چونکہ جو ریجڈنس ہوتی ہے نا اس سے چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن وہ موقع انہوں نے ضائع کر دیا. اور اب یہ ہے کہ اس میں مایوس تھا ان کا جو ووٹر تھا کہ بھائی ہمارا تو 8 فروری کا جو ووٹ تھا, ہم تو اس لیے جوک در جوک نکلے کہ ہمارا لیڈر باہر آ جائے گا. لیکن وہ نہیں ہو سکا میٹیریلائز ان کا ووٹ ان معنوں میں. نہ حکومت بنا سکے, وہ چاہتے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بنا لیتے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی. لیکن جیسے پہلے انہوں نے پنجاب کی حکومت توڑ کر, کے پی کی حکومت توڑ کر اپنا نقصان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مرکز میں بھی انہوں نے زرداری صاحب کی آفر کو قبول نہ کر کے اپنا سیاسی نقصان کیا, اور پھر یہ ہمیں یہ بھاری پتھر اٹھانا پڑ گیا. اب اٹھایا ہوا ہے, دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے آگے. اللہ پاکستان کے لیے اچھا چلے. انہوں نے تو انہوں نے تو اپنا نقصان کیا, لیکن جس کو آپ بھاری پتھر قرار دے رہے ہیں یعنی پی ایم ایل این نے حکومت لے لی, انہوں نے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اپنا نقصان کیا یا فائدے میں رہے؟ نہیں, میں تو اس کو جی وقتی اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ہو گیا ہو, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن ان دا لانگ رن میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے پی ڈی ایم کا تجربہ ہوا تھا اور وہ اس کا نقصان ہوا ہمیں الیکشنوں میں, اگر اس حکومت نے جو مرکز میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, ظاہر ہے میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہماری حکومت, لیکن اصل بات ہے ڈیلیور کرنے کی. اگر تو انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف دیا تو پھر تو لوگ مطمئن ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے کوئی ریلیف بھی نہ دے سکی یہ حکومت, نہ مرکز میں نہ صوبوں میں, تو پھر ظاہر ہے آگے مزید مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کرمانی صاحب ایک مختصر سا بریک لوں گی, اور جب بریک کے واپس آؤں گی تو آپ کے نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور مرکزی رہنما ہیں جاوید لطیف صاحب, ان کے بڑے الزامات لگ رہے ہیں, بڑے متنازع قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں. اور وہ جو انہوں نے کچھ پیسوں والی بات بھی کی تھی, اس کو کل انڈوز مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے جلسے میں کیا کہ قیمتیں لگی ہیں, اسمبلیز بکی ہیں, سیٹیں بکی ہیں. اس میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک سر. واپس آتے ہیں تو اس پہ آپ سے جواب لیتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس ملک کا حال یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم موبائل سروس بند کر دیتے ہیں, انٹرنیٹ سروس بند کر دیتے ہیں, ٹویٹر نہیں چل رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ٹویٹر نہیں چل رہا, وی پی این سروس سے بھی ابھی تو شاید ڈاؤن ہوا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس دا ریزن. بہت سارے ریزنز ہمیں جانتے ہوئے بھی ہم نہیں بول پاتے. کرمانی صاحب, یہ تو جو میں نے آپ سے بات کی ہے کچھ متنازع بیانات کی, لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیں کہ جو الیکشن میں یہ سارے موبائل فون سروس ختم, انٹرنیٹ سروس بند, ٹویٹر ڈاؤن, اس کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ پنجاب حکومت نے تو باضابطہ طور پہ درخواست دی کہ جی انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دیں, موبائل سروس بھی بند کر دیں, کیوں؟ دیکھیے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو انٹرنیٹ اسپیشلی جو ایکس ہے, جو ٹویٹر جس کو بھی کہتے تھے, یہ غالباً یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران بند ہونا شروع ہوا. بہرحال لیکن اس کے بعد ایک
جیسی تیسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ہاں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو گالم گلوچ کا عنصر آ گیا ہے اور ایک جھوٹے ایک فیک نیوزز ہیں ان کا ضرور سدے باب ہونا چاہیے، لیکن عوام سے ایک طرح کی، یہ میں تو کہتا ہوں، اور پاکستان میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، انفارمیشن کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو اس کو کھلنا چاہیے. اور اسپیشلی ان چیزوں سے، دیکھیے ان چیزوں سے جو حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے، نہ ہوں گے. اور جیسے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بیانات پر، پریس کانفرنسز پر، الزامات پر، فوٹو شوٹس پر اس طرح نہیں چلتی. حکومتیں کارکردگی کی بنیاد پر چلتی ہیں. لوگوں کو اگر آپ انفارمیشن نہیں دیں گے تو اس سے ڈس انفارمیشن کا احتمال بڑھتا ہے کہ پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈس انفارمیشن کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غیر ضروری ہے، اس کو بند کیا گیا اور اس پر پابندی ہٹنی چاہیے. ہاں اس کو ریگولیٹ کرے تاکہ ایک تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے یہ میڈیم جو ہے وہ لوگوں تک اپنی انفارمیشن پہنچائے. بالکل ٹھیک ہے. سر جاوید لطیف صاحب کے بیانات بڑے سنگین الزامات اور بڑے سنگین نوعیت کے الزامات. کئی وہ بات کرتے ہیں کہ جی پیسہ چلا ہے، کئی وہ بات جی کچھ کہہ رہے ہیں گرمانی صاحب. میں ان صاحب کو اتنی ویلیو نہیں دیتا کہ ان کی بات میں کروں. آپ ان کے علاوہ کسی شخص کی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کسی قداور شخصیت کی، تو ضرور کیجیے. ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرور کیجیے. وہ ایک قداور کل جو انہوں نے جلسہ کیا نا سر، بالکل کل جو انہوں نے کل جو پشیر میں جلسہ کیا، انہوں نے کہا پوری اسمبلیز بکی ہیں اور پوری سیٹس بکی ہیں. 2018 کا الیکشن بھی متنازع تھا یا ریگ تھا، لیکن 2024 انتہائی ریگ تھا. تو یہ جو بکنے کا، سیٹس، ان چیزوں کے جو معاملات ہیں، آپ کی نالج میں بھی ایسی کوئی بات ہے یہ پیسے چلے؟ نہیں، اس الیکشن میں میری نالج میں یہ بات تو نہیں ہے کہ پیسے چلے ان معنوں میں جن معنوں میں آپ کہہ رہی ہیں. لیکن یہ الیکشن جو ہے یہ ہے ہی پیسے اور دولت والوں کا کھیل بن کے رہ گیا. کوئی اس میں مجھے بتائیے کہ کوئی مڈل کلاس کا بندہ جو کہ، یا کوئی غریب تو خیر چھوڑیں، کوئی مڈل کلاس کا، اپر مڈل کلاس کا بندہ کیا کروڑ ہر روپے خرچ الیکشن ایکسپینس کے کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کسی نے پیسے لیے یا نہیں لیے، لیکن یہ الیکشن اٹ سیلف پاکستان میں عام آدمی کی، ایک مڈل کلاس کے آدمی کی ریس سے باہر چلا گیا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہیں. کوئی انویسٹر ہے، کوئی قبضہ گروپ مافیا سے تعلق رکھتا ہے جن پر الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں. اب ایسے لوگ جو سے وہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے کچھ ہار گئے ہیں اور جو ہار گئے ہیں وہ حالت ماتم میں ہیں. بھئی اگر کوئی ثبوت ہے، باقی مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، جید ہے، ان کی بڑی سیاسی خدمات ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ثبوت ان کے پاس ہے تو ضرور وہ سامنے لائیں، جس میں اگر یہ آپ جو فرما رہی ہیں کہ پیسے چلے ہیں یا پیسہ بٹا ہے. جی میں نہیں، وہ ان کی بات کو خالی کوٹ کر رہی ہوں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ چونکہ وہ ایک سنجیدہ اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کی بات کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. چونکہ یہ کوئی اور بات کہے گا تو میں اس کو شاید لفٹ نہ کراؤں، لیکن جب مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی بات کریں گے تو پھر مجھے اس پر سوچنا ہوگا کہ بھئی یہ واقعی کوئی ایسی اگر کوئی چیز ہوئی ہے. لیکن وہ پھر ثبوت ان کو چاہیے مولانا صاحب کو سامنے لائیں، اور وہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. صحیح ہے. سر یہ جو نون لیگ کے اپنے کچھ لوگ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے 15 سے 17 سیٹیں جیتی ہیں، ہم یہ والی حکومت کر رہے ہیں، وہ خود شرمندہ سے نظر آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو جیتا ہے اس کو بھی اپنی جیت کا یقین نہیں ہے، اور جو ہارا ہے وہ تو ہر ہارا ہی ہے. وہ ظاہر ہے بھانت کی بولیاں لوگ بول رہے ہیں، لیکن جو جیتے ہیں ان کو اپنی جیت کا یقین نہیں ہے. اور کئی تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، بلکہ کئی نہیں، ایک آدھی ہیں حوصلے والے، جنہوں نے اپنی شکست کو بھی تسلیم کیا، فرام دا ڈے ون تسلیم کیا، اور رونا پیٹنا نہیں ڈالا. وہ کوئی سوگ کی کیفیت میں نہیں گئے، ماتم نہیں کیا انہوں نے.
لیکن ظاہر ہے یہ نٹ شیل میں کہ یہ الیکشن جو ان سے تھے ان کو یہ متنازع الیکشن کی شکل اختیار کر گئے ہیں. یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ ہر ایک شخص کو سر نواز شریف صاحب چاہے وہ نواز شریف صاحب اب صرف ایک ایم این اے ہے، اور ابھی زرداری صاحب کی جو پریزیڈنٹ انہوں نے جوائنٹ سیشن میں تقریر کی وہ اس میں بھی نہیں آئے. اب آپ ان کے پاس اب کوئی سننے میں ہی آ رہا ہے کہ مزید کوئی بیانیے کی تلاش میں ہے، مزید کوئی بیانیہ لے کے آگے چلیں گے. کچھ ہاتھ میں رہا ہے آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ بس وہ اپنے اننگز کھیل چکے پولیٹیکل؟ نہیں، میاں صاحب کو دیکھیں، ووٹ بینک تو میاں صاحب سے بلونگ کرتا ہے، باقی تو سب ان کے طفیلی ہیں جو بڑی بڑھ کر باتیں کرتے ہیں. وہ راجہ بھوج ہے، باقی میں سب کو کہتا ہوں یہ گنگو تیلی ہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے اگر تو جماعت کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کھڑا کرنا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ان کی خدمت میں نے کہا تھا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اگست 2022 میں کہ جماعتی اور حکومتی عہدوں کو علیحدہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ نہ کمپرومائز کریں کہ اگر آپ اور عوام میں جائیں، آپ عوام میں اپنا مقدمہ لے کر جائیں جیسے پہلے آپ جاتے رہے اور عوام نے آپ کو ہمیشہ سرخرو کیا. تو جو بھی آپ سے ہمارے سے غلطیاں ہوئیں ان کو تسلیم کیا جائے اور ایک نئے سرے سے عوام سے رابطہ مہم شروع کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اس چیز کو قطع نظر کہ مرکز میں حکومت ہے یا صوبے میں حکومت کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ عوامی خدمت اور عوامی سیاست کی ہے. سر کیا بیانیاں بنائیں گے، کیا بیانیاں لے کر عوام میں جائیں گے؟ عوام میں کیا بیانیاں یہ وہ لے کر نکلیں. ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو ویژن دیتا ہے. اس وقت پاکستانی قوم کو معاشی بیانیے کی ضرورت ہے، اکنامک روڈ میپ کی ضرورت ہے، اور ایسا اکنامک روڈ میپ جو لوگوں کے بجھے ہوئے چولہے جو ہیں ان کو دوبارہ سے گرم کرے، جو لوگوں کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں سسٹم دے. اگر تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی میں دیکھتا ہوں. تو اگر میاں صاحب اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اکنامک روڈ میپ دیتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی جو نقصان پارٹی کو پہنچا یا اس کی جو ساکھ کو نقصان پہنچا، وہ جو ڈیمیج ہوا وہ ریپیئر ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ سر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کی صدارت، ہاں آپ کو لگتا ہے پارٹی کی صدارت میاں صاحب کو واپس لینی چاہیے شہباز شریف صاحب سے، یا اس کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ بالکل، میں نے تو پہلے عرض کر دیا نا کہ وزیر اعظم کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو حکومتوں کو تشکیل دیتی ہیں. حکومتیں کبھی سیاسی جماعتوں کو تشکیل نہیں دیتی ہیں، جنم نہیں دیتی. شہباز شریف صاحب پر یہ ذمہ داری جو ہے وزیر اعظم کی، وہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور ان کی تمام توجہ ہونی چاہیے اپنی اس ذمہ داری کی طرف. اور پارٹی کی جو عظمت رفتہ ہے اگر اس کو بحال کرنا ہے، اس کے لیے میاں صاحب کو پھر خود آگے آنا ہوگا اور آ کر ایک اکنامک روڈ میپ دینا ہوگا، قطع نظر اس بات کے کہ اس پارٹی کی صدارت واپس لینی ہوگی، پارٹی کی صدارت واپس لینی ہوگی، پارٹی کی صدارت واپس لینی ہوگی. بالکل، اس کا ان کو چونکہ ان کو جب وہ ایک جھوٹے کیس میں الجھایا گیا تھا تو وہ صدر تھے مسلم لیگ کے، مجبوری میں تو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ نواز شریف صاحب کو تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے، اور اگر صدارت بھی وہ چاہیں تو لوگ ان کو صدارت کے عہدے پر دیکھنا چاہیں گے. بہت شکریہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سید آصف کرمانی صاحب آپ کے ٹائم کا. اور بات یہی ہے کہ نون لیگ کو ایک نئے سرے سے ایک پراپر تحریک چلانی پڑے گی، ایک بیانیہ لے کے عوام میں جانا پڑے گا. لیکن دوسری طرف اگر رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے تو ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اب ہم ان کو پورا کرنے کی ہم پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو ایسے میں اگر آپ ذمہ داریوں سے مبرہ ہیں لیکن اس کے باوجود آپ حکومت میں بھی ہیں اور حکومت کے سارے پرکس اینڈ پریویلیجز آپ اویل کر رہے ہیں، تو کیا یہ بیانیہ عوام ایکسیپٹ کرے گی یا اس کو بائی کرے گی؟ اینی وے بریک لے لیتے ہیں.
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, खासकर अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो एक तो मुल्क भर में पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, कारकुनान गुत्तम गुत्ता भी हुए, उसमें एक नौजवान जान की बाजी भी हार बैठा। सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। पर्टिकुलरली अगर हम बाई इलेक्शन की और लाहौर के इलेक्शंस की बात करें तो वहां पर बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्के था, लेकिन पिछली दफा जो हमने 8 फरवरी को एक्सपीरियंस किया, जो विटनेस किया, सूरत हाल क्या थी बताने की जरूरत नहीं है। क्या आज के बाई इलेक्शन में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी जब आपने विजिट किया कॉन्स्टिट्यूंसीज का? देखिए, जो दिन के दौरान पोलिंग होती है उस दौरान तो अब ये धांधली नहीं करते ज्यादा। इनको समझ आ गई है कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। पोलिंग हो जाने के बाद तमाम कार्रवाई की जाती है और उसका जो बंदोबस्त है वो कर दिया जाता है इंटरनेट को बंद करके। सबसे बड़ी जो वजह है धांधली की इस वक्त हमारे इलेक्शंस में, वो इंटरनेट की बंदिश है। इंटरनेट को बंद करने का कोई जवाब नहीं, सवाए इसके कि फॉर्म 45 जो है वो पोलिंग स्टेशन से फिलफौर इलेक्शन कमीशन और तमाम दुनिया तक ना पहुंचे। अगर इंटरनेट बंद नहीं होगा तो पोलिंग एजेंट्स फौरन फॉर्म 45 तस्वीर खींचेंगे, उसको अपलोड करेंगे, वो ट्विटर पे आ जाएगा। जो प्रिसाइडिंग अफसरान हैं वो उसको इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, उनकी वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में आ जाएगा। इसको रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया जाता है। इसका कोई ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं है। फोन चल रहे थे, मकसद सिर्फ यही था कि फॉर्म 45 ना जाएं, इसलिए आपने इंटरनेट बंद किया और डेटा पैकेजेस जो थे उनको गैर मौसर कर दिया। तो एक तो आप यहीं से बात शुरू कीजिए। उसके बाद मैं खुद खड़ा रहा तकरीबन 1 घंटा NA 119 के जो रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर है वहां दाखिल होने के लिए। कैंडिडेट्स के साथ, इलेक्शन एजेंट्स के साथ हमें दाखिल नहीं होने दिया गया और तमाम मुल्क से अब ये खबरें आई हैं कि ये एक फैसला था कि कंसोलिडेशन, यानी कि जब रिजल्ट मुरतब होता है, फॉर्म 45 आते हैं, उनको खोला जाता है, पढ़ा जाता है और फॉर्म 47 बनाया जाता है। कानून ये कहता है कि कैंडिडेट का हक है कि वो वहां मौजूद हो ताकि वो ये देख सके कि शफाफियत से ये तमाम अमल हो रहा है। तमाम मुल्क में और बिलखुसूस लाहौर में आरओ हजरात ने ये हुक्म जारी किया और बहुत बड़ी नफरी पुलिस की थी कि किसी को अंदर नहीं आने देना। ना मीडिया अंदर जा सका, ना कैंडिडेट अंदर जा सके, ना उनके इलेक्शन एजेंट अंदर जा सके। तो ये दूसरा सबब होता है धांधली का। 8 और 9 फरवरी की रात यही किया गया था। इंटरनेट बंद था, कैंडिडेट्स को मौजूद नहीं रहने दिया गया कंसोलिडेशन के दौरान, और जो कार्रवाई हुई वो हमारे सामने है। इस दफा ये शायद उससे भी बदतर या बेहतर करेंगे कि फॉर्म 45 अब ये इत्तला है, इन्होंने पहले से बना के रख लिए थे। उस रात तो इनको काटना पड़ा, चीजों को के ऊपर ओवर राइटिंग करना पड़ी, जिससे एक मजाक बन गया जो तमाम दुनिया ने देखा था। अब लगता ये है कि इनकी तैयारी पहले से बेहतर थी। इंटरनेट बंद हुआ, आरओ साहिबान ने अंदर नहीं आने दिया किसी को, और गालिबन इनके पास इत्तला ये है कि फॉर्म 45 साइन शुदा पहले से मौजूद थे, जिन पे नंबर डाल के जो भी नतीजा है उसका ऐलान कर देंगे। तो इलेक्शन को पाकिस्तान में बिल्कुल एक मजाक बनाया जा रहा है, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, ताकि अवाम ये समझें कि इलेक्शन वोट डालना एक बेमानी अमल है, इसमें शामिल ही नहीं होना चाहिए, टर्न आउट कम होता रहे, ताकि अपनी मर्जी से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मुरतब किए जाएं। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और आज जो हमने देखा इसने हमारे इंतखाबी अमल को किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ाया, मजीद हम पीछे गए हैं आज। तो सलमान अकरम राजा साहब, ये जो सारी आपकी जो आपने फैक्ट्स बताए हैं, जो आपने चीज़ें में बताई हैं, और जो भी सस्पिशियस रोल हमारा रहा या इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें, वही मुनासिब फोरम है जहाँ पे ये चीज़ों को एड्रेस किया जाए या किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, और उसी को फिर इसको सॉर्ट आउट भी करना है। तो क्या ये चीजें किसी फोरम पर या किसी के थ्रू इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाई जाती हैं वहां पर? नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन तो इस बारे में कोई ऐसा नहीं है कि लाइल में है। इंटरनेट का बंद होना उनके इल्म में है। आरओ हजरात का बाहर निकाल देना लोगों को या अंदर ना आने देना उनके इल्म में है। 8 फरवरी के बाद जब हम ये मामलात लेकर इलेक्शन कमीशन में गए, उनका रवैया इंतहाई गैर संजीदा था और उससे कुछ नतीजे हमने अखज़ किए। ये सब कुछ एक बड़े पैमाने पे सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत हुआ। इलेक्शन कमीशन को जरा भी इस बारे में कोई फिक्र नहीं थी, कोई ख्याल नहीं था कि इंटरनेट क्यों बंद हुआ, आरओ हजरात ने क्यों लोगों को कंसोलिडेशन के दौरान वहां मौजूद नहीं रहने दिया, कानून की खिलाफ वर्जी क्यों हुई।
الیکشن کمیشن سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. یہ معاملہ عدالت ہی اٹھائے, عدالت ہی میں کچھ دم خم ہو تو بات درست ہو سکتی ہے, ورنہ الیکشن کمیشن کی سطح پہ مجھے کوئی امید نہیں. سر آپ کا این اے لگے ہاتھوں ذرا میں آپ سے معلوم کروں, آپ کا این اے 128 والا جو تھا وہ بھی آپ نے سبمٹ کرایا ہوا الیکشن؟ کچھ جی وہاں سب یہی کچھ وہاں ہوا تھا. انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے, شاید اپنی کارروائی کو پہلے سے یہ بہتر کریں گے, یعنی کہ اور زیادہ منظم طریقے سے دھاندلی ہوگی. لیکن وہ معاملہ بھی اب عدالت کے سامنے ہے, اور ہم نے تو اپیل دائر کر دی بھی ہے, پٹیشن دائر ہو گئی بھی ہے, اس کی سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی. جب ہوگی تو قانون یہ کہتا ہے کہ 120 دن میں فیصلہ کرنا ہے, لیکن ماضی میں ایسا کبھی ہوا نہیں. سر جو ملک بھر میں بھی جو اس سے صورتحال رہی, کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, تو ایک امپریشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نہیں نکلا. اس کی 2-3 وجوہات تھیں. یا تو ایک تو اس کو پتا تھا کہ حکومت تو اب بننی نہیں ہے, نارملی ضمنی جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. دوسرا, لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, اب وہ والی سچویشن بھی نہیں ہے کہ پریشرائز, اس سے کوئی پریشر بلڈ اپ ہو تو لیڈر باہر ہے. کیا اس میں حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نہیں نکلا؟ اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے تھے, تو شاید اس میں بھی انٹرسٹ لوگوں کا کم ہوا. نہیں, میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. دیکھیے, ضمنی انتخابات میں ویسے ہی ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. نون کا لیڈر یا کسی ووٹر یا کسی اور پارٹی کا ووٹر بھی سمجھتا ہوں اسی تناسب سے نکلا یا نہیں نکلا. مجھے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. اچھا, تو اب دوسرا یہ کہ کچھ سننے میں یہ آیا کہ جو خاص طور پہ شہزاد فاروق یا ان کو کوئی تھریٹننگ کال آئی کہ جی ہمارے بھائی کو تمہارا بھائی کو ہم مار دیں گے اگر وہ نہیں ہوگا, یا اس طرح سے. تو کیا ایسی کوئی کالز, یا پہلے جس طرح سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا, یا ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس پہ کوئی پریشرائز کرنا, وہ سارا سلسلہ بھی اس دفعہ؟ دیکھیے, میں تفصیلات تو نہیں بتا سکتا, لیکن خوف کا ایک عالم بالکل رہا. 4 دن پہلے میں خود 3 الیکشن ریلیز میں گیا, NA-119 ہی میں, اور ہماری ریلیز پہ بلا وجہ پولیس نے اسالٹ کیا, وہاں لوگوں کو ہراساں کیا, گرفتار کیا, پوسٹر بینر پھاڑے, الیکشن آفس پہ حملہ کیا. یہ تمام ماحول تو رہا اس الیکشن کیمپین کے دوران. اس لیے یہ کہنا کہ یہ بالکل کوئی آزادانہ کیمپین تھی درست نہیں ہوگا. آج بھی اطلاعات تھیں کہ بعض پولنگ اسٹیشنز پہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو اٹھایا گیا, ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا. تو یہ تمام عناصر موجود ہیں. اوکے, تو سر ابھی جو اس وقت اب پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اگلا پھر لاہ عمل کیا ہوگا؟ اگر بالکل پولیٹیکل اسپیس نہیں مل رہی ہے اور جلد سے جلوس کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتجاجی کال کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی مئی سے ہم احتجاجی جلسے کریں گے, کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیے, ہم عدالت کا رخ کریں گے. عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے, کیونکہ یہ ایک آئینی فرض ہے, ایک آئینی حق ہے کہ جلسہ بھی کیا جائے, آواز بلند کی جائے, رائٹ ٹو ایسوسیٹ, رائٹ ٹو اسمبل, یہ آئین کے دیے گئے حقوق ہیں. اس حوالے سے اگر انتظامیہ ہمارا حق چھینتی ہے تو یہ عدلیہ کا فرض ہے یہ وہ حق ہمیں دے. آپ کو امید ہے وہاں سے ملے گا آپ کو کوئی ریلیف؟ دیکھیے, عدلیہ کو بہرحال بالآخر تو ہمیں اجازت دینا پڑے گی, کیونکہ اتنا واضح یہ حق ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے. اس میں جلدی یا بدیر وہ کر سکتے ہیں, لیکن بالآخر تو یہ حق ہمیں دینا پڑے گا ان کو. اچھا سر, ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ابھی عدالت میں بھی وہاں پر ہیئرنگ فکس ہوئی ہے, لیکن جو سان نیازی اور ایک اور جن کا کہا جا رہا ہے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے, آپ کے علم میں ہے ان کا کوئی سراغ مل سکا؟ جی نہیں پتا ان کا, ان کو ہٹا دیا گیا. جہاں باقی ملٹری کورٹس کے سامنے جن لوگوں کی ٹرائل ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, جہاں ان کو رکھا گیا تھا, وہاں سے 2 لوگوں کو, حسان نیازی اور بات کو ہٹا دیا گیا ہے. جی, بات فاروق کو, اور ان کے خاندانوں کا ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. یہ انتہائی تشویشناک صورت ہے. سر, لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایسے میں جو بانی چیئرمین ہیں, بانی پی ٹی آئی ہیں, عمران خان صاحب, انہوں نے اداروں کو بہت زیادہ ہیڈ آن لیا ہوا ہے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو, دوسری طرف عدلیہ کو, تو ایسے میں محاذرائی مزید بڑھے کی بجائے اس کے کہ کچھ کم ہو یا کوئی ریلیف کی امید ہو, یا بہترین دیکھیے وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ اداروں کو یا یہی کہہ رہی ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کام کیا جائے اور شفافیت ہو ہمارے تمام معاملات میں. اس سے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے.
لہٰذا ہمیں امید کرنی چاہیے، ہمیں تقاضا کرتے رہنا چاہیے کہ شفافیت ہو، ہر ادارہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ استعفوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سیاسی بات ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے حلف کے مطابق کام نہیں کرتا، کوئی شخص قانون سے تجاوز کرتا ہے، تو اس سے یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک امپریشن اور، سوری میں آپ کا تھوڑا ٹائم لے رہی ہوں، وہ یہ کہ بڑا یہ شروع میں ہوا، جو پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ تھے، جو کہ ایکچوئل پولیٹیکل کلاس جو ہے ہماری، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو وکلا ہیں یا جو لائرز کی ٹیم ہے اس نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ بعد میں کچھ لوگ سامنے آئے اور پھر پارٹی کے اندر پھر گروپنگ بھی ہوئی، تو وہاں اس ایشو کو ان کے پرانے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے پارٹی کے اندر کوئی اسٹریٹجی؟ دیکھیں یہ ان چیزوں کی خام خواہ میں تشہیر کی جاتی ہے، جو پارٹی کے مخالف ہیں وہ ایسی بات کو اٹھاتے ہیں، کوئی اکا دکا یہ گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پارٹی کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بالکل عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی ہے، جیل کے حکام جب اجازت دیتے ہیں، اور تمام معاملات جو ہیں انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن بعض وکلاء ایسے ہیں جن کا ایک سیاسی رول ہے، سیاسی کردار ہے، تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں تفریق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مفاہمتی پالیسی کا جو ایک کوئی کوشش یا پارٹی کے اندر یہ رائے کہ جی جو اب زرداری صاحب نے بھی کہا کہ تمام لوگوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور مفاہمت کی طرف جانا پڑے گا، بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے، اس کو بات چیت تو بالکل ضرور ہونی چاہیے، اور جہاں کہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر مفاہمت ہو سکے وہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 8 فروری کی دھاندلی کو بس اکثر بھول جاؤ، وہ میرا خیال ہے مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ایک عوام کا دیا ہوا ووٹ ہے، اس کی ذمہ داری ہم پہ عوام نے ڈالی ہے کہ اس کا تحفظ کریں، یہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بات ہوتی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانے کا کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے، تو ضرور گفتگو ہونی چاہیے، اور کچھ باہمی جو ایک ساتھ جینے کا ایک اگر کوئی نظام عمل بنتا ہے تو اس کو ضرور بنانا چاہیے۔ سر لیکن وہ کس کاسٹ پہ ہوگا؟ مطلب کوئی ریڈ لائن ہے پی ٹی آئی کی کہ جی اگر زرداری صاحب آفر کر رہے ہیں یا کوئی اور آفر کر رہا ہے؟ دیکھیے میں نے یہی کہا نا کہ جو بنیادی معاملات ہیں اس میں الیکشن کی شفافیت اور الیکشن کا جو ریزلٹ ہے اور الیکشن کے حوالے سے جو دھاندلی ہوئی اس کا کچھ نہ کچھ تدارک کرنا ہوگا، ورنہ آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوریت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو ہر الیکشن ہمارا اسی طرح ہونا ہے، جیسے 8 فروری کو ہوا یا 21 اپریل کو ہوا، تو پھر ہم بند کرتے ہیں اس ڈکوسلے کو۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر مقتدرہ سے بھی بات کرنی چاہیے، عدلیہ سے بھی بات کرنی چاہیے، اور اس پہ ہمارا ایک فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ بند کر کے لوگوں کو باہر نکال کے آر او صاحبان جو ہیں رزلٹ مرتب نہیں کریں گے، الیکشن کو شفافیت سے ہونے دیا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں نقطہ ہے، جب تک اس پر ہم اتفاق نہیں کرتے باقی تمام باتیں بے معنی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، آپ کے ٹائم کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ایک دفعہ پھر نشاندہی کی ہے کہ کس طرح سے ضمنی انتخابات میں بھی باقاعدہ منظم دھاندلی ہو رہی ہے۔ شاید پہلے اتنی منظم طریقے سے نہیں ہوئی تھی، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے نا، ایک دفعہ کر لیتے ہیں، دوسری دفعہ پتہ چلتا ہے کہ چوری اور ڈھنگ کے طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہی صورتحال ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سرور باری صاحب موجود ہوں گے، پٹن کے سینئر ممبر ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کس نظر سے اس بائی الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی کو اور تمام کنڈکٹ کو دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے آج پاکستان بھر میں 21 سیٹس پر نشستوں پر ضمنی انتخابات کا سلسلہ جاری رہا اور اب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے۔ ریزلٹس میں کوئی بڑا اپسیٹ نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر جو جس کی سیٹ تھی وہ اسی طرح سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ضمنی انتخابات میں تو لوگوں کی دلچسپی ویسے ہی نہیں ہوتی، عدم دلچسپی ہوتی ہے، اور خاص کر جو ابھی 8 فروری کو جو جنرل الیکشنز ہوئے اور 8 فروری کے بعد جو 9 کو ہوئے اور 10 کو ہوئے اور 11 کو ہوئے اور 12 کو ہوئے، جو نتائج جس طرح سے ہمارے سامنے آئے، اس کے بعد تو شاید وہ دلچسپی جو رہی صحیح اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کا جو ایک بخار عوام کو چڑھا ہوا تھا وہ بھی شاید اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور شاید اتر رہا ہو۔ بہرحال ٹرن آؤٹ کیا رہا، صورتحال کیا رہی،
کتنی ٹرانسپیرنسی کلیکٹیولی، یہ ذرا ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ بڑا سب سے بڑا جو ایک انفارچونیٹ آپ کہیں سیٹ بیک کہ ابھی ہم 2024 میں رہ رہے ہیں، اور ایک طرف ہم بات کر رہے تھے ای وی ایم مشین کی، الیکٹرانک ووٹنگ کی، اور دوسری طرف ہم اس صدی کے اس 2024 میں رہتے ہوئے ہم موبائل فون سروس بند کر دیتے ہیں، ہم انٹرنیٹ سروس بند کر دیتے ہیں. ہمیں اس نہج پہ پہنچنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس سے کیا فوائد اور کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اس پہ ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سرور باری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پہلے تو یہ بتائیں یہ معاملہ کیا ہے؟ الیکشن ہوں گے انٹرنیٹ سروس بند، الیکشن ہو رہے ہیں موبائل سروس بند، یہ تو شکر ہے، ہم تو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، ایک دن پہلے بتا دیا. جنرل الیکشن میں تو ایک دن پہلے بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا فوائد اور کیا مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، پاکستان کے انتخابات کے بارے میں ساری دنیا کو معلوم ہے، اور ہم بھی لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں، جو الیکشنز کو آبزرو کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات محض ایک ڈھونگ ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں کروائے جاتے کہ الیکشن جو ہے وہ کوئی لوگ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، جو کہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے، ہمارے قانون کا تقاضا ہے اور اخلاقیات کا تنازع ہے کہ انتخابات اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ عوام کی جو رائے ہے وہ اس کے مطابق ہی ان کے چنے ہوئے نمائندے ہی ان کے اوپر حکمران ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج تک ان کا خیال ہے کہ نہیں، یہ ان کی مرضی کے لوگ آنے چاہیے، اور اگر ان کے مرضی کے لوگ نہیں آئیں گے تو وہ دھاندلی کریں گے. یہ جو موبائل سروس بند ہوتی ہے اور انٹرنیٹ سروس بند ہوتی ہے، یہ کس مقاصد کے لیے ہوتی ہے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ صرف اس لیے بند ہوتی ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کا کوئی ایک طریقہ یا 2 طریقے یا 10 طریقے جو انہوں نے استعمال کیے وہ کافی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کو بہت کچھ اور کرنا پڑے گا، چھپانا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے اگر چوری کرنی ہو تو لائٹ آف کی جاتی ہے. اسی طرح الیکشن چوری کرنے ہیں تو انٹرنیٹ بند کر دیں، SMS سروس بند کر دیں. تو بنیادی طور پر جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ جو ہماری ہیجمنی ہے وہ ہماری قائم رہے، اور اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بائی الیکشن 26 کانسٹیچوئنسیز میں ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاکستان کی جو اس وقت رولنگ کولیشن ہے اور الیکشن کمیشن اور ہماری عدلیہ کے لیے ایک بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ کم از کم ان الیکشنز کو اتنا صاف اور شفاف کرواتے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ایک پولرائزیشن کا ماحول ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اس سے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے، جو پولرائزیشن ہے پاکستان میں کم ہو. وہ پی ٹی آئی نے 2 دفعہ انتخابات کرائے، ابھی جو آخری انتخاب کرایا اس کے بعد سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی تھی، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کے بلے کا نشان مجھے ایک اور بات بتائیں ذرا باری صاحب. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ضمنی انتخابات میں عدم دلچسپی ہوتی ہے عوام کی، نہیں آتا اتنا زیادہ انٹرسٹ. ویسے اس دفعہ ٹرن آؤٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جنرل الیکشن میں بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس دفعہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، لوگوں کی عدم دلچسپی کے حوالے سے، اور مجموعی طور پہ جو پہلے بھی ضمنی انتخابات ہوتے رہے اور ابھی بھی ضمنی انتخابات، کیا کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور ہمارے پاس بہت شواہد ہیں، ہمارے پاس اوپینین جو پول ہم نے 17 کو کیا تھا، 17 اپریل کو، کہ اس کے مطابق ہمیں 70% کے لگ بھگ لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن جو 8 فروری کو کیا گیا ہے اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے بہت ہمارے اندر مایوسی ہے، لیکن پھر بھی ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی ایک پرامن اور آئینی طریقہ ہے ہمارے پاس ڈیفائنس کرنے کا اور اپنی پسند کے حکمرانوں کو لانے کا، اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کے جو رویے ہیں، ان کو رد کرنے کا ہمارے پاس صرف اور صرف یہی طریقہ ہے. تو 70% کے لگ بھگ لوگوں نے کہا کہ وہ ووٹ ڈالیں گے. اور ایک حیرانگی کی بات ہے کہ لوگوں نے، جب ہم نے 17 اپریل کو لوگوں کو پوچھا کہ آپ کون سی پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے 31% لوگوں نے کہا، اور جو نون لیگ کے لیے 29% لوگوں نے کہا. بہت کم 2% کا فرق تھا. لیکن جو آج ہم نے ایگزٹ پول کیا ہے اس میں 24% لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہے پی ایم ایل این کے لیے، اور 47% لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ووٹ ڈال کے آئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. تو جب ہم نے تھوڑی تحقیق کی کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے صرف جو ہے
الیکشن ٹھیک سے ہے پہلے جو ہے وہ تقریباً 31% لوگ کہہ رہے تھے، تو ابھی 47% کیسے ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے ڈر کے مارے نہیں بتایا تھا، کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے بتا دیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو یہ جو ایک ماحول پاکستان میں پیدا کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیں، ایکس کو بند کر دیں، انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس سروس کو بھی بند کر دیں، وہ بنیادی طور پر ووٹرز ٹرن آؤٹ کو کم کرنے کے لیے ہے، جو کہ ووٹرز کو بڑھانا الیکشن ٹھیک ہے کمیشن کے اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ باری صاحب آپ کا، اور سرور باری صاحب آپ کا بھی، اور پلس یہ کہ آپ کی جو بھی آبزرویشن تھی آپ کے انالیسس کا۔ اس کے علاوہ جو ہم صورتحال اس کا دیکھ رہے ہیں، جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں NA 8 کی اگر ہم بات کریں باجوڑ کی، تو وہاں پہ PTI کے اندر ہی 2 گروپس تھے، اور جس میں ایک آزاد امیدوار تھا اور ایک سنی اتحاد کونسل کا تھا۔ تو سنی اتحاد کونسل کا پیچھے ہے اب تک کے نتائج کے مطابق، اور آزاد امیدوار مبارک زیب خان آگے ہیں۔ اسی طرح سے NA 44 یعنی DI خان سنی اتحاد کونسل کے فیصل امین گنڈا پور آگے ہیں، جو کہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے عبدالرشید کنڈی جو ہیں وہ پیچھے ہیں۔ NA 119 نون لیگ کے علی پرویز ملک آگے ہیں، جو کہ لاہور کا حلقہ ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق پیچھے ہیں۔ NA 132 قصور نون لیگ کے ملک رشید احمد خان آگے ہیں، یعنی وہ جیت رہے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے سردار محمد حسین ڈوگر فی الحال ان سے پیچھے ہیں۔ NA 190 سے قمر شداد کوٹ پیپلز پارٹی کے خورشید جنید جو آگے ہیں، وہاں سر کوئی بڑی سیاسی جماعت کا ان کے مد مقابل نہیں تھا، بلکہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار تھے محمد علی، جو ابھی فی الحال ووٹوں میں ان سے پیچھے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ پھر اگر انٹرسٹنگ جو ہے خاص طور پہ پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں، تو PP 22 چکوال تلا گنگ کم تلا گنگ مسلم لیگ نون کے فلک شیر اوان آگے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے پیچھے ہیں۔ وزیر آباد PP 36 عدنان افضل چٹھا مسلم لیگ نون کے وہ آگے لیڈ کر رہے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے پیچھے ہیں۔ PP 93 بھکر نون لیگ کے سید اکبر خان اس وقت آگے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کے سکندر احمد خان پیچھے ہیں فی الحال۔ پھر PP 139 مسلم لیگ نون کے رانا افضال آگے ہیں۔ PP 49 IPP کے شعیب صدیقی آگے ہیں اور لاہور سے۔ PP 158 سنی اتحاد کونسل کے مولانا صلاحی آگے ہیں۔ PP 164 نون لیگ کے راشد مناس آگے ہیں۔ PP 266 رحیم یار خان پیپلز پارٹی کے مختار علی آگے ہیں۔ PP 290 جی خان نون لیگ کے علی احمد لاغاری۔ آپ پھر بتاتے چلیں کہ ڈیفینیٹلی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، اور حتمی نتائج اور غیر حتمی نتائج کب آتے ہیں یو نیور نو، کیونکہ پچھلی دفعہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، تو میرا 12 فروری تک جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہوئی تھیں۔ بٹ اسی کے ساتھ فی الحال دیجیے نادر مرزا کو پروگرام سے اجازت۔ اللہ حافظ۔